जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नया वील के साथ हाजिर हूँ। आज ये पीटीआई ने एक बड़ा एक वो कह सकते हैं बड़ा उनका बिग माइलस्टोन था, वो अचीव किया है। कहा जा रहा था कि एक ट्रैप उनके लिए तैयार किया गया, स्पेशली इमरान खान साहब के लिए, उनकी पार्टी के अंदर एक डिवीजन डालने के लिए कि वो विल बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। कि इमरान खान साहब तो जेल में है, लीगल जो कम्प्लिकेशंस थी वो सामने आ रही थी कि खान साहब हैं, अगर उनको सज़ा जैसे हुई है उसमें वो मुत्तल है, अगरचे उस पर उनकी ज़मानत हुई हो, लेकिन आने वाले दिनों में मज़ीद साइफ़र के हवाले से कहा जा रहा है उन्हें सज़ा हो सकती है। तो वो फिर वो पार्टी टिकट या उनकी पार्टी का जो उनका सिंबल है बैट वगैरह वो नहीं मिल सकेंगे और ख़ान साहब के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। और ये बड़ा ज़रूरी था कि नया पार्टी चेयरपर्सन जो पार्टी चेयरमैन जो है ना उसको इलेक्ट किया जाए। और अगर अभी इस पर बहस वो चल भी रही थी बहुत सारी, आपको पता है कि -1 की बातें हो रही थी कि खान साहब को -1 करने, जिस पर पार्टी के अंदर से और उनके वर्कर जो हैं वो उस पर जज्बाती तौर पे रिएक्शन आया उनकी तरफ से कि हम ये -1 जो नहीं होने देंगे। लेकिन खान साहब को जब ये बातें ये सारी समझाई गई लीगल और कानूनी तौर पर कि आपका भी वही असर हो सकता है जो उनका हुआ था नवाज शरीफ साहब का 2017-18 में, कि उनकी पार्टी टिकट वो जारी नहीं कर सके थे और उन्हें शहबाज शरीफ साहब को बनाना पड़ गया। तो बहुत सारे लोगों की पार्टी टिकट जारी हुई थी नवाज शरीफ साहब के उससे हाथ से, उन्हें आज़ाद लड़ना पड़ गया था, कोई टिकट वैलिड ही नहीं रहे थे। सो खान साहब के लिए जो बड़ा टेस्ट था दो ही थे कि उनको 10-15 दिन दिए गए कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं अपना, फिर उसके रिजल्ट है नए जो अहदेदार हैं। और खसूसी तौर पर यही था कि मैसेज दिया जाएगा खान साहब जो हैं पार्टी के अब वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। शायद यही होगा उन लोगों को पीछे जिन्होंने ये उनके लिए एक लीगल के हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल के हैं, कानूनी सब पार्टीज़ के लिए है कि अपने पार्टी इंटर आप इलेक्शन कराएं, जो कि कोई पार्टी नहीं कराना चाहती, सारी नॉमिनेशन के तहत जो होती हैं। सो आज तो वो हुए हैं। और वो जो डिवीजन का खतरा था पार्टी के अंदर कि शायद पार्टी डिवाइड होगी, बहुत बड़ी कोई एक्टिविटी नज़र आएगी, तो वो एज सच एक्टिविटी वो नज़र नहीं है। लेकिन सवाल ये कि क्या खान साहब जो अपनी पार्टी को बचाने में कामयाब हुए हैं और अभी कोई मज़ीद चैलेंजेस हैं। और गौहर साहब जो हैं उनके पीछे बताया जा रहा है कि हमारे एतजाज़ अहसन साहब जो है उनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो बन गया है। अब वो बैठ के शायद पार्टी को पीछे से चलाएंगे। ज़रा इस पर बात करेंगे कि क्या खान साहब पार्टी को बचाने में कामयाब हुए हैं और एक रेजिस्टेंस डिफेंस उन्होंने दिखाई है, या मज़ीद इलेक्शन कमीशन में हम सुनने में आ रहा है ये हो कि अकबर ऐसा उसमें उसमें एस ये बाबर साहब जो हैं वो जो ऑलरेडी वो पीटीआई के अपने को बानी कारकुन भी कहते हैं, जो हैं भी सही, तो उन्होंने बहुत सारे मामलात जो हैं वो उठाए हुए हैं। फिर हमने फिर डायट की तरफ से सुना, वो भी इन इलेक्शन के प्रोसेस से वो खुश और मुतमिन नहीं है, सो वो भी अप्रोच कर रहे। सो खान साहब के अभी भी बहुत सारे बिग चैलेंजेस हैं, लेकिन मेन जो उसमें रोल नज़र आ रहा है उनका एतजाज़ अहसन साहब का, उसमें भी बात करेंगे। प्लस हमने देखा कि पीएम नवाज़ के अंदर बहुत सारी अभी से गैर मुतवक्के तौर पर हमने देखा है कि दानियाल अजीज़ साहब इन्होंने ब्लास्ट किया है हसन इकबाल साहब को, क्योंकि नारोवाल से हैं दोनों। और उसमें माजी में भी हमने देखा कि दानियाल अजीज़ साहब और उनको उस वक्त जब वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कि वो इलेक्शंस हुए थे तो उस वक्त भी इनको नवाज शरीफ साहब ने दीगर ने इनके उम्मीदवारों को बिठवा दिया था। चौधरी अनवर अजीज़ साहब थे उस वक्त, तो कहा गया था कि आप जो है एहसन इकबाल साहब के जो नामिनी हैं उनको आप सपोर्ट करें। सो उस वक्त तो उन्होंने सपोर्ट कर लिया था। और बाद में हमने देखा कि जनाब के उनकी मिसेस जो हैं उनकी दानियाल अजीज़ साहबा की वो एमएनए बन गई थी टिकट पे, पीएम नवाज़ के टिकट पे हमने देखा वो बनी थी। खैर, तो वो अब उनकी तरफ से भी एक नया है, उनको शोकाज नोटिस है वो भी जारी किया गया है। अब कमिंग टू द पॉइंट मेन सर, क्या खान साहब अपनी पार्टी बचाने में कामयाब हुए? इसमें कोई शक नहीं है कि एक बंदा जेल में बैठा हो बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको कम्युनिकेशन गैप बहुत आ जाते हैं, बहुत सारे नए लोग आ गए हैं, पार्टी के पॉलिटिकल जो उनकी एलीट है अपनी इस वक्त वो मफरूर है, भागी हुई है, केसेस हैं उनके, वो घरों को नहीं आ सकते, छापे मारे गए उनकी फैक्ट्रीज़ पे, दीगर चीज़ों पे। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा इन तमाम बुरे हालात के बावजूद भी जो एक नई उनके पास लॉट है, स्पेशली वकीलों का जो उनको सपोर्ट मिले, स्पेशली बहुत सारे नए वकील भी थे, कोई पुराने भी थे। और कहा जा रहा था शायद हामिद खान साहब जो हैं उनको खान साहब जो है ना वो नहीं बनाना चाह रहे उनको पार्टी का वो प्रेसिडेंट जो है। लेकिन अब पता ये चला है उनको चेयरमैन जो है, अब पता चला कि खान साहब ने उनको ऑफ़र की थी और ख़ुद ही इस बात से थोड़े से पीछे हट गए कि मेरी सेहत और मेरी वो इस वक्त एज जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही। और अगर आपको याद हो मैंने 11 अक्टूबर को एक कॉलम भी लिखा था दुनिया अखबार में कि इनके पार्टी के नए चेयरपर्सन हामिद खान हो सकते हैं, 11 अक्टूबर का। आप स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। तो उस वक्त मेरे जहन में ये था कि अगर पार्टी के लिए कोई अच्छा कोई लैक हो सकता है जो आपके लिए
بہتر امیدوار ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے اس میں مینس اگر ان کو کرنا ہے یا ان کو الیکشن نہیں لڑ سکتے یا وہ پارٹی ٹکٹس وہ نہیں ایشو کر سکتے تو اور پھر آپ نے بیٹ اپنا بچانا ہے تو پھر حامد خان مائٹ بھی اے گڈ چوائس کیونکہ باقی تو پارٹی اندر آپ کی جیل میں ہے جو ہونے تھے شاوت قریشی صاحب بھی جیل میں ہیں جو وائس پریزیڈنٹ تھے چیئرمین تھے خان صاحب بھی ہیں اس کے بعد باقی اس وقت یہ ہو گیا آپ کے چودھری صاحب ہو گئے چودھری پرویز علی صاحب بھی ہیں اور راشد ہو گئے اس میں یاسمین راشد صاحبہ بھی ہیں وہ بھی ایک طرح کی وہ جیل میں ایک طرح کی کیا جیل میں ہیں سو جو موسٹلی لوگ تھے جو کینڈیڈیٹ تھے باقی آپ کو نظر ہی کوئی نہیں آتا جن لوگوں کو سامنے آنا چاہیے تھا اس پولیٹیکل آدمی کو اس وقت بوجھ اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہے بھاری پتھر کو اٹھانے کو تیار نہیں ہے جن کو آنا چاہیے تھا وہی والی بات ہے چوری کھانے والے مجنو تھے جب خان صاحب پاور میں تھے یہ وزیر اتنے وزیر آپ کو نظر نہیں آتا کدھر گئے 70 کی کیبنٹ تھی وزیروں کی چوری کھانے والے مجنو آئے چلے جب آپ کہیں جی کیا کریں ریاست کا جبر تھا ریاست کی ان کے اوپر مطلب حملے ہوئے گرفتاریاں ہوئیں پرچے ہوئے گھروں پہ چھاپے مارے گئے بچوں کو اٹھا لیا گیا تشدد ہوئے بیانات ہوئے انٹرویوز دلوائے تو کون بندہ جو ہے کتنا وہ کر سکتے اب یہ وہ وجہ ہے جس پہ آپ کو میری ہمیشہ اس پہ ڈبیٹ رہتی ہوتی ہے کہ کسی سیاسی سمجھدار پولیٹیشین کو کوئی بھی جو پارٹی کا جو بوجھ ہوتا ہے صرف آپ نہیں ہوتے آپ کی ایگو نہ ٹھیک ہے مان لیا آپ ماچو ہیں میوریک ہیں گلیڈیٹر ہیں ون مین ڈیمولیشن اسکواڈ ہیں ون مین آرمی ہیں لون رینجر ہیں یہ سارے اب سب کچھ ہیں لیکن پھر بھی آپ کو دیکھنا جو لوگ میرے پیچھے کھڑے ہیں کیا ان میں بھی یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ بھی اتنی ہی چیزیں وہ برداشت کر سکیں گے خان صاحب کو تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ ان کی مطلب اگر دیکھی جائے فیملی بچے جو ہیں وہ تو یہاں پہ نہیں ہے سو جب انسان مجبور ہوتے اپنے اوپر تو بہت ساری چیزیں بندہ لے لیتا ہے لیکن اپنے بچوں کے حوالے سے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اپنی فیملی کے حوالے سے بہت ساری سو خان صاحب کو وہ ایک ایڈوانٹیج تھا یا ان کا اپنا ایک سٹائل ہے کہ جی میں اگین کل ہی کافی ہوں فیئر انف لیکن ایک سمجھدار لیڈر جو ہوتا ہے اپنی فوج کو بچاتا ہوتا ہے آپ اپنی آرمی کو وہ نہیں کرتے ہوتے فوج سے مراد اپنے جو آپ اگر جرنل ہیں تو آرمی کو بچانا آرمی کو سامنے لا کے فائرنگ سکواڈ کے سامنے یا مطلب جنگ میں وار کے سامنے اپنے بنکر سے نکلو سامنے کھڑے ہو جائیں وہ کہتے ہیں اچھا فوجی وہ نہیں ہوتا کسی بھی دنیا کا اس کا کہ جو بنکر سے نکلے بہادری دکھائے دو چار گولیاں ڈس ڈس کرے اپنے مخالف آرمی پہ ان کے مورچے پہ اور وہاں سے کوئی ان کو ایک تو اس کو پتہ چل جائے مخالف آرمی کے اس کو یا سپاہی کو یا سنائپرز کو کہ فلاں جگہ پہ ان کا بنکر ہے وہ بنکر کو اڑا دیں تو یہ بہادری نہیں مت سمجھی جاتی کہ آپ نے ہمیشہ اپنے فالورز کو اپنے پیچھے جو آپ کے ڈسائپل ہیں جو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں ان کو بھی بچانا ہوتا ہے سو خان صاحب اس معاملے میں جتنے آگے چلے گئے تو میرا خیال ہے جتنی پارٹی تکلیف میں آئی ہے آپ لوگ نہیں اگری کریں گے تو خان صاحب شوڈ ٹیک سم بلیم اب آپ کہیں گے کہ اس کے مقابلے وہ اس وقت وہ اس کو بھگت بھی رہے ہیں سزا بھی بھگت رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہو رہی ہوں گی ان کے فالوورز کے بھی ہو رہی ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ملک اب کانسٹیٹیوشن پہ لا پہ چلا تھا یہ ٹھیک ہے کتابوں میں باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں فیئر انف لیکن ادروائز یہ خان صاحب کے دور میں کون سا قانون پہ چل رہا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں کب قانون اور ان پہ امپلیمنٹیشن ہو رہے تھے یا زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کون سے آئین اور قانون کو بٹھا کے بیٹھے ہوئے تھے اس ملک میں قانون اور آئین ہمیشہ اس کو یاد آتا ہے جب آپ یہ مشکل میں آتے ہیں جیلوں میں ڈالتے ہیں پھائے لگنے لگتے ہیں یا آپ اپنے ورکرز کے لیے فالوورز کے لیے قربانیاں ان کے لیے پرابلم پیدا کر سکتے ہیں سو میرا یہ خیال رہا کہ اتنی بڑی فالوئنگ کو ایسے ضائع نہیں ہونا چاہیے تھا خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ اب یہ حساب ہے اس وقت کہ وہ اپنی پارٹی کو اگین کس حد تک بچانے میں خان صاحب جو ہے نا کامیاب ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے عوامی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے عوامی سپورٹ ہو جن پارٹیز کو اتنی جلدی نہیں مرا کرتی بھٹو صاحب کی سب سے بڑی مثال ہے نواز شریف صاحب کے مشرف دور میں دیکھی نہیں ختم ہوئے بھٹو صاحب نہیں ختم ہوئے عمران خان صاحب بھی نہیں ختم ہوں گے لیکن جو مشکلات کا ایک پیریڈ ہے جس سے خود گزرے ہیں اب وہ ریفارم ہو کے نکلتے ہیں کیسے نکلتے ہیں ایک میسج انہوں نے بڑا لاؤڈ دیا آج جب انہوں نے تمام ان لوگوں کو انہوں نے پارٹی کے عہدے دیے ہیں مطلب مینس گور صاحب کے جو اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ڈٹے ہوئے یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ جیل میں عمر ایوب خان جو ہیں وہ اس وقت اگرچہ ان پہ کیسز ہیں وہ اس انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے طور پر آئے ہیں اور بڑے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایک لویلٹی دکھائی ہے وچ واز اگین انیوژول وہ کھڑے ہوئے ہیں یا حلیم شیخ صاحب ہو گئے یا بلوچستان والے ہو گئے سو وہ تو ہے کہ جناب آپ کی پارٹی کے لوگ کچھ چاندی صحیح آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان پہ اب کوشچن ریز ہو رہے ہیں دیٹس اندر اسٹوری کہ الیکشن کمیشن کیا کرے گا کہ الیکشن کمیشن ان ریزلٹس کو مانے گا
نہیں مانتا کیونکہ بتایا گیا ہے کہ جو اس میں اکبر صاحب ہیں، جو بابر اکبر صاحب ہیں، وہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، وہ موو کرنا چاہتے ہیں پھر ڈائٹ کا، جیسے میں نے کہا. سو وہاں پہ لیگل کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اس پارٹی کو بلا بیٹھ نہ دیا جائے، ان پارٹی کو رجسٹر نہ کیا جائے، ڈی رجسٹر کر دیا جائے اس طریقے کا کہ جو آپ کا پروسیس جو ہے وہ فالٹی ہے، فلاڈ ہے، آپ نے ان تمام چیزوں کو فالو نہیں کیا، کہاں پہ لسٹیں ہیں، کہاں پہ یہ الیکشن ہوا ہے، کہاں پہ ووٹنگ ہوئی ہے، ساری تو آپ نے ان اپوزڈ ہوئے ہیں، سارے ان اپوزڈ ہیں. تو ویئر آر دا پروسیس، مطلب یہ لیگلی طور پر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. سو خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کی جا سکتی ہیں. اس پورے پروسیس کو بھی میں نے جیسے کہا انجینئرڈ قرار دیا جا سکتا ہے کہ بندے نہیں تھے، آپ نے نامینیشن کی، وہی گئے ہیں اور ان کے مقابلے میں کوئی اس میں نہیں. اور یہ اسی طرح بھٹو صاحب نے کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اگرچہ جنرل الیکشن تھے 77 کے، انہوں نے خود کو بھی ان اپوزڈ انہوں نے آ کے الیکٹ کروا لیا تھا. میں نے ان کے چاروں وزیر اعلیٰ نے بھی اپنے کو الیکشن سے پہلے ان اپوز کروا لیا تھا اپنے مخالفین کو بٹھا کے، جس کے بعد وہ شروع ہو گئی تھی کہ یہ تو ساری دھاندلی کر رہے ہیں آپ. سو سم ٹائم آپ کو الیکشن کے لیے تھوڑا سا پروسیس کرنا پڑتا ہے، فیک صحیح، ڈمی صحیح، پیپرز پہ صحیح، کہ کوئی نہ کوئی 2-3 لوگوں کو ایک دوسرے کے سامنے لانا پڑتا ہے کہ تاکہ دکھایا جا سکے کہ ووٹنگ ہو رہی تھی، میڈیا دیکھ رہا، سارا دن ووٹنگ ہوتی رہی شام کو. سو وہ ایکٹیویٹی نظر نہیں. لیکن خان صاحب اور ان کے وکیل کہہ سکتے ہیں ہم کیا کریں جی، ہم نے نامینیشن دی تھی، آگے کوئی سامنے نہیں آیا بندے، ان کا الیکشن لڑنے نہیں آیا، تو ہمارا کیا قصور ہے. سو یہ ایشوز آئیں گے اپنی جگہ پہ. الیکشن کمیشن کے اس میں بال اب الیکشن کمیشن کے کورٹ میں چلے گی کہ وہ کیا اس پہ فیصلہ کرتے ہیں، ان الیکشن کی ویلیڈیٹی جو ہے نا کتنی مانی جاتی ہے. ساتھ میں جو بڑا کام ہوا ہے اعتزاز احسن صاحب کا، جو مین رول جو ہے نا انہیں ملا ہے، اور انہوں نے جو گور خان صاحب کو انہوں نے دیا، جن کو میں نے پہلے بھی کہا کہ زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا. اس میں وہ کہا جاتا ہے جی کہ وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن وہ لڑے تھے. ابھی فیصل کنڈی صاحب کہہ رہے تھے ہمارا جیالہ ہے، وہ آپ نے ہمارے جیالے کو ہی وہ کیا ہوا ہے. سو اگر دیکھا جائے تو اس وقت پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر ہیں یا ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرانے جیالے جو ہیں دے آر ویری کلوز ٹو بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی حکومتوں میں رہے. مطلب آصف یہ ہو گئے، کھوسا صاحب ہو گئے، اس وقت لطیف کھوسا صاحب ہیں یہاں پہ لا منسٹر رہے، اٹارنی جنرل رہے، گورنر پنجاب رہے پیپلز پارٹی میں، وہ آج عمران خان صاحب کا سب سے زیادہ قریبی ہیں. پھر اعتزاز احسن صاحب جو بی کے کیسز لڑے، پھر انہوں نے ساتھ میں ہم نے دیکھا زرداری صاحب کے کیسز لڑے، وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں اس وقت. پھر بابر امان صاحب جو ہیں وہ ان کو بے نظیر بھٹو صاحب زرداری صاحب کے کیسے لڑتے، لا منسٹر تھے، ون ٹائم ہی واز ڈیفیکٹو پرائم منسٹر گیلانی صاحب کے دور میں، وہ ان کے ساتھ ہیں. اب جو پارٹی کا جو چیئرمین بنایا گیا وہ بھی سنا ہے پیپلز پارٹی کے، اس میں الیکشن لڑتے انہی کا ہے. سو 4 بندے جو ہیں جو مین وہ اس وقت وہ پیپلز پارٹی سے ہیں. سو پیپلز پارٹی تانے دے رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی صاحب آپ کے ساتھ کیا ایسا ہوا کہ آپ کو چھوڑ کے زرداری صاحب کا کرزما کدھر گیا، یا بے نظیر بھٹو صاحب جو بھٹو صاحب کے ساتھ وہ اپنے آپ کو الائن کرتے ان کا کرزما کدھر گیا، وہ کیا ہوا ان کے ساتھ. تو پرابلم ان 4 لوگوں کے ساتھ ہے، گور صاحب کے ساتھ، بابر امان صاحب یا کھوسا صاحب، یا ساتھ میں ان کو کہہ لیں بابر امان صاحب ہو گئے، یا اعتزاز ان کے ساتھ ہے، یا آپ کے ساتھ بھی کچھ ہے قصور کہ آپ نے ایسی پالیسی ایسی آپ نے کھیل کھیلے ہیں سیاسی کا، آپ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں، لوگ آپ کو چھوڑتے جا رہے ہیں. پنجاب میں تو ویسے آپ کی کوئی پریزنس نہیں رہے گی وہاں پہ ایز سچ. سو وہ اپنا تانا ضرور دیں کہ ہمارے جیالے جو ہیں نا وہ آپ کو بچا رہے ہیں، خان کی پارٹی کو بچا رہے ہیں. اب یہ بائی ڈیزائن بچا رہے ہیں یا وہ مایوس ہو گئے ہیں. اس میں بابر امان صاحب کو بھی کوئی فیوچر نظر نہیں آتا تھا پیپلز پارٹی میں، اعتزاز احسن اور کھوسا صاحب کو بھی نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی پھر پاور میں آئے گا، دوبارہ گورنر پنجاب لگ سکتے ہیں، یا اعتزاز احسن صاحب دوبارہ سینٹر بن سکتے ہیں پنجاب سے. سو انہوں نے پولیٹیکلی طور پر بھی اپنے آپ کو الائن کر رہے ہیں کہ نیا رائزنگ چڑھتا سورج جو ہے نا وہ عمران خان صاحب ہے. آج نہیں تو 3 سال بعد، 3 سال میں 4 سال بعد، چلو ہمارے دور میں نہیں ہے کہ ہمارے بچے سیٹ ہو جائیں گے. خان صاحب ان کی قربانی کو یاد رکھیں گے اگر خان صاحب نے یاد رکھا. سو دیکھتے ہیں، ویری انٹرسٹنگ ٹائمز. خان صاحب نے وقتی طور پر ایک میسج دیا کہ وہ تمام لوگ جو جیلوں میں ہیں، بہر ہیں اس وقت، وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، انہیں کو انہوں نے الیکٹ کروایا. ان لوگوں نے بھی اس وقت خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن آخری بال جو ہے نا وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کے اس میں کورٹ میں. سو ابھی کچھ مشکلات موجود ہیں، دیکھتے ہیں کیسے ان کو کور کرتے ہیں خان صاحب.